नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नूर बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 31। वकुल्लिल मोमिनाति, और एक नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए मोमिन औरतों से, यग़ज़ुज़ना वो पस्त रखें, नीची रखें, मिन अबसारिहिन्ना अपनी नज़रें, व यहफ़ज़ना और वो हिफाजत करें, फ़ुरूजहुन्ना अपनी शर्मगाहों की, वला युब्दीना और ना वो ज़ाहिर करें, ज़ीनतहुन्ना अपनी ज़ीनत यानी बनाव संगार, इल्ला मगर मा वो जो ज़ाहरा ज़ाहिर हो, मिनहा उसमें से, वल यज़रिबना और चाहिए कि वो डाले रहें, बेखुमरहिन्ना अपनी ओढ़नियाँ, अला जुजूबिहिन्ना अपने गिरेबानों पर, वला युब्दीना और ना वो ज़ाहिर करें, ज़ीनतहुन्ना अपनी ज़ीनत बनाव संगार, इल्ला मगर लिबूलतिहिन्ना अपने खामदों के लिए, औ आबाइहिन्ना या अपने बाप दादा के लिए, औ आबाए बुउलतिहिन्ना या अपने खामदों के बाप दादा के लिए, औ अबनाइहिन्ना या अपने बेटों के लिए, औ अबनाए बुउलतिहिन्ना या अपने शोहरों की दीगर बीवियों से बेटों यानी सतीले बेटों के लिए, औ इख्वानिहिन्ना या अपने भाइयों के लिए, औ बनी इख्वानिहिन्ना या अपने भाइयों के बेटों के लिए यानी भतीजों के लिए, औ बनी अखावातिहिन्ना या अपनी बहनों के बेटों के लिए यानी भांजों के लिए, औ निसाइहिन्ना या अपनी मुसलमान औरतों के लिए, औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना या उनके लिए जिनके मालिक हुए उनके दाएं हाथ, अवित ताबेईना या उन नौकरों चाकरों के लिए, गैर उलिल इरबाते मिनर रिजाले जो औरतों के हाजतमंद नहीं, मिनर रिजाले मर्दों में से, अवित तिफ़्लिल लदीना या उन नाबालग छोटे बच्चों के लिए जो लम यज़हरू नहीं वाक़िफ़ हुए, अला औरतिन निसाए औरतों की छुपी बातों पर, वला यज़रिबना और ना वो औरतें मारें, बेअर्जुलिहिन्ना अपने पाँव ज़ोर से ज़मीन पर, लियुलमा ताकि जाना जाए, मा युख़फ़ीना वो जो छुपाती हैं, मिन ज़ीनतिहिन्ना अपने बनाव संगार से, वतूबू और तुम तौबा करो, इल्लाहि अल्लाह की तरफ, जमीअन सारे, अय्युहल मुमिनूना ए मोमिनो, लअल्लकुम ताकि तुम तुफ़्लिहून फलाह पाओ। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 31। वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और ए नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए मोमिन औरतों से कि वो अपनी नज़रें नीची रखें, अपनी नज़रें नीची रखें। जिस तरह मर्दों को फरमाया इसी तरह मोमिन औरतों को फरमाया कि अपनी निगाहें नीची रखें, व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। औरतें भी अगरचे ग़ज़्ज़ा बसर और हिफ्ज़ फ़रूज के पहले हुक्म में दाखिल थीं जो तमाम मोमिनीन को दिया गया था, और मोमिनीन में मोमिन औरतें भी बिलउमूम शामिल ही होती हैं। लेकिन इन मसाइल की अहमियत के पेश नज़र औरतों को भी बतौर ख़ास दोबारा वही हुक्म दिया जा रहा है जिससे मकसूद ताकीद है, ताकि बाज़ उलमा ने इससे इस्तिदलाल करते हुए कहा है कि जिस तरह मर्दों के लिए औरतों को देखना मना है, ममनू है, इसी तरह औरतों के लिए मर्दों को देखना मुतलकन ममनू है। और बाद ने इस हदीस से इस्तिदलाल करते हुए जिसमें अम्मा जी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का
حبشیوں کا کھیل دیکھنے کا ذکر فرمایا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 454 ہے۔ بغیر شہوت کے مردوں کی طرف دیکھنے کی عورتوں کو اجازت دی ہے، اور یہی بات صحیح ہے۔ اس کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے بھی ہوتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے کہ گھر عدت گزارنے کا حکم دیا تھا، اور فرمایا کہ تم وہاں اپنے کپڑے اتار کر رکھ سکو گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1480 ہے، اور جس سے حدیث میں بعض ازواج مطہرات کو حضرت ابن ام مکتوم سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ سندن ضعیف ہے، اس لیے وہ قابل حجت نہیں ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جو عورتیں اپنے حسن و جمال کو نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں، جس کی تاکید ان کو اپنے خامدوں کے لیے کی گئی ہے۔ جب لباس اور زیور کا اظہار غیر مردوں کے سامنے عورت کے لیے ممنوع ہے، تو جسم کو عریاں ننگا اور نمایاں کرنے کی اجازت اسلام میں کب ہو سکتی ہے؟ یہ تو بطریق اولا حرام اور ممنوع ہوگا۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود اس میں سے ظاہر ہو، اس سے مراد زینت اور حصہ جسم ہے جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہ ہو، جس طرح کہ کسی کو کوئی چیز پکڑاتے یا اسے لیتے ہوئے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا یا دیکھتے ہوئے آنکھوں کا ظاہر ہو جانا۔ اس ضمن میں ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی ہو یا مہندی لگائی ہو، آنکھوں میں سرما ہو یا کاجل ہو، یا لباس یا زینت کو چھپانے کے لیے جو برقع یا چادر لی جاتی ہے، وہ بھی ایک زینت ہی ہے۔ تاہم یہ ساری زینتیں ایسی ہیں جن کا اظہار بوقت ضرورت یا بوجہ ضرورت مباح ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھے تاکہ سر، گردن، سینے اور چھاتی کا پردہ ہو جائے، کیونکہ ان کو بھی بے پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں۔ یہ وہی زینت، بناؤ سنگار ہے یا آرائش ہے جس کو ظاہر کرنے کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کی گئی تھی، یعنی لباس اور زیور وغیرہ کی جو چادر یا برقعے کے نیچے ہوتی ہے۔ یہاں اس کا ذکر اب استثناء کے ضمن میں آیا ہے، یعنی ان لوگوں کے سامنے اس زینت کا اظہار جائز ہے۔ اس کی تفصیل ذیل میں آئندہ آ رہی ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَةِ النِّسَاءِ، مگر اپنے خامدوں پر، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خامدوں پر۔ ان میں سر فہرست خامد ہے، اس لیے خامد کو سب پر مقدم بھی کیا گیا ہے، کیونکہ عورت کی ساری زینت خامد ہی کے لیے ہوتی ہے، اور خامد کے لیے تو عورت کا سارا بدن ہی حلال ہے۔ اس کے علاوہ محرم اور جن افراد کا ذکر ہوا ہر وقت گھر میں آنا جانا رہتا ہے، اور قرابت، قربت اور رشتہ داری کی وجہ سے یا دوسری وجوہات سے
فطری اور طبی طور پر ایک دوسرے کی طرف جنسی میلان بھی نہیں ہوتا، جس سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو شریعت نے ایسے لوگوں کے سامنے جن سے کوئی خطرہ نہ ہو اور تمام محرم کے سامنے جو محرم ہے ان کے سامنے زینت ظاہر کرنے کی اجازت مرمت فرمائی ہے۔ اس مقام پر ماموں اور چچا کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی ان محرم رشتوں میں سے ہیں جن کے سامنے اظہار زینت کی اجازت دی گئی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ محرم میں سے نہیں ہیں۔ الا لبعولاتہن، یا مگر اپنے خامدوں پر، الا لبعولاتہن او آبائہن، یا اپنے باپ دادا پر یا اپنے خامدوں کے باپ دادا پر، او آبائے بعولاتہن، یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یعنی سوتیلے بیٹوں پر، یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر، یعنی باپ میں دادا، پردادا، نانا، پرنانا اور اس سے اوپر جتنے بھی ہیں سب شامل ہیں۔ اسی طرح خسر میں خسر کا باپ، دادا، پردادا اوپر تک، بیٹوں میں پوتا، پرپوتا، نواسا اور اس کے نیچے تک، خامدوں کے بیٹوں میں پوتے، پرپوتے، نیچے تک، بھائیوں میں تینوں قسم کے بھائی، عینی، اخیافی اور الاتی، اور ان کے بیٹے، پوتے، پرپوتے وغیرہ وغیرہ، نواسے نیچے تک، خامدوں کے بیٹے، اپنے نواسے نیچے تک، بھتیجوں میں ان کے بیٹے نیچے تک، اور بھانجوں میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد شامل ہے، بلکہ رضاعی بہن کی اولاد بھی شامل ہے۔ اپنے بھانجوں پر او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا اپنی مسلمان عورتوں پر۔ ان سے مراد مسلمان عورتیں ہیں جن کو اس بات سے منع کر دیا گیا کہ وہ کسی عورت کی زینت، اس کا حسن و جمال اور جسمانی خد و خال اپنے خامدوں کے سامنے بیان کریں، ان کو منع کر دیا گیا۔ بعض نے اس سے وہ مخصوص عورتیں مراد لی ہیں جو خدمت وغیرہ کے لیے ہر وقت ساتھ رہتی ہیں، جن میں باندیاں، لونڈیاں وغیرہ شامل ہیں، یا اپنی مسلمان عورتوں پر، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت کنیزوں پر، یا عورتوں سے کنیزوں پر، لونڈیوں پر، یعنی بعض نے اس سے مراد صرف لونڈیاں اور بعض نے صرف غلام لیے ہیں، اور بعض نے دونوں ہی۔ حدیث میں بھی صراحت ہے کہ یہ سنن ابی داود کی حدیث نمبر 4106 ہے کہ غلام سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض نے اس کو عام رکھا ہے جس میں مومن اور کافر دونوں غلام شامل ہیں۔ او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکر چاکر مردوں پر، یعنی بعض نے ان سے صرف وہ افراد مراد لیے ہیں جن کا گھر میں رہنے سے کھانے پینے کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ بعض نے بیوقوف، بعض نے نامراد اور خسی، بعض نے بالکل بوڑھے مراد لیے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے اندر بھی قرآن کی بیان کردہ صفت پائی جائے وہ سب اس میں شامل ہیں اور دوسرے خارج ہوں گے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورۃ النساء، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کے پردوں کی چیزوں سے واقف نہ ہوں۔ ان سے ایسے بچے خارج ہوں گے جو بالغ ہوں یا بلوغت کے قریب ہوں، کیونکہ وہ عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور وہ عورتیں اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں
کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، تاکہ پادیبوں کی جھنکار سے مرد اس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اس میں اونچی ایڑی کے وہ سینڈل بھی آ جاتے ہیں جن کو عورت پہن کر چلتی ہے تو ٹک ٹک کی آواز زیور کی جھنکار سے کم نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2786 ہے اور سنن ابی داود کی حدیث 4173 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کر بن سنور کر گھر سے باہر نکلتی ہے، اکیلی نکلتی ہے، وہ بدکار عورت ہے، زانیہ عورت ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، اور اے مومنو تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں پردے کے احکام میں توبہ کا حکم دینے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان احکام کی جو خلاف ورزی بھی تم کرتے رہے ہو وہ چونکہ اسلام سے پہلے کی باتیں ہیں، اس لیے اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی اور ان احکام جو ذکر ہوئے اس کے مطابق پردے کا صحیح اہتمام کر لیا تو فلاح و کامیابی اور دنیا و آخرت کی سعادت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔